बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज हम ऑफ़िस मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। ख़ुद मुख्तार इदारे सरकारी सतह पर कौन से कहलाए जाते हैं, साथ में हम सरकारी दफातर के तरीक़ेकार पर भी इस वीडियो में बात होगी। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज के इस वीडियो में दफ्तरी ज़बान के हवाले से हम आपको बताएंगे कि दफ्तरी ज़बान की खुसूसियात क्या है, उर्दू बतौर दफ्तरी ज़बान कैसे इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, ऑफ़िस मैनेजमेंट के हवाले से ये आपके लिए इंतहाई अहमियत का लेक्चर है कि इसमें बुनियादी चीज़ें आप सीख सकते हैं ताकि आइंदा आप दफ्तर में इन अल्फाज या गलतियों से बच जाए। दोस्तों, वीडियो को गौर से देखें और सुने। अपनी आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आप आगाह कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि हुकूमत के ख़ुद मुख्तार इदारे कौन से हैं। ख़ुद मुख्तार इदारों में आम तौर पर ये इदारे शामिल किए जाते हैं। नंबर 1, बल्दियाती इदारे, मसलन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी वगैरह, यानी डिस्ट्रिक्ट कौंसल और यूनियन कौंसल। दूसरे नंबर पर आते हैं तरक्याती इदारे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, शहरियों के तरक्याती इदारे, मसलन इस्लामाबाद का CDA, कराची का KTA, लाहौर का LDA। इस तरह तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ, सानवी तालीमी बोर्ड, बास ख़ास तालीमी इदारे, मसलन पाइन हिल कॉलेज मरी, टेक्स्ट बुक बोर्ड, वफाकी या सूबाई हुकूमतें इस किस्म के इदारे ज़रूरत के मुताबिक तश्कील देती है। ये ख़ुद मुख्तार इदारे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कायम किए गए हैं, इसीलिए उनके इंतज़ामी ढांचे और ओहदों के नाम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। उनकी अलग अलग तफसील तो नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर चंद इदारों के बारे में मुख्तसरन ये बात की जा सकती है, यानी बल्दिया का मुंतखब जो है सरबराह चेयरमैन कहलाता है। बड़ी बल्दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन छोटी म्यूनसिपल कमेटी कहलाती है। चीफ़ ऑफिसर बल्दिया का दफ्तर सरबराह होता है। बल्दिया के मुख्तलिफ़ महकमों को शाखें कहा जाता है, जिनमें कुछ काबिल ज़िक्र ये है: कौंसल शाख, तालीम शाख, सेहत व सफाई शाख, तामीराती शाख, टैक्स शाख, बहम रसाई अब शाख, हिसाबदारी शाख। शाख का इंचार्ज एक अफसर होता है। इंचार्ज की अहलियत इस शाख के मुताबिक होती है। मसलन सेहत व सफाई का इंचार्ज डॉक्टर होता है। तामीरात व बहम रसानी अब की निगरानी इंजीनियर करते हैं। कम व पेश हर शाख में एक सुपरडेंट और मातहत अमले में भी क्लर्क होते हैं। इस तरह अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सदर मुमलिकत वफाकी यूनिवर्सिटियों के और गवर्नर सूबाई यूनिवर्सिटियों के चांसलर होते हैं। चूँकि ये अपने मनसब के एतबार से बहुत ही मसरूफ़ लोग होते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर एक वाइस चांसलर होता है जो उनकी तरफ से यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम चलाता है। यूनिवर्सिटी में तालीमी और इंतज़ामी शोबे होते हैं और इन तमाम उमूर के लिए मशावराती मजालिस भी होती है। इनमें स्टडी कैट, तालीमी कौंसल, मालियाती कमेटी का बिल ज़िक्र है। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का दफ्तरी सरबराह होता है। ख़जानची माली मामलात की निगरानी करता है, यानी जो अकाउंटेंट होता है। नाज़िम इम्तहानात वग़ैरह का इंतज़ाम करता है। हर इंतज़ामी शोबे में सुपरडेंट और मातह अमले में क्लर्क भी होते हैं। तालीमी बोर्ड की अगर बात की जाए तो सानवी और आला सानवी जमातों के निसाब का तयीन और इनमें तरमीम व इजाफ़ा और इन जमातों के इम्तहानात लेना तालीमी बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। उस इदारे का सरबराह चेयरमैन होता है और दफ्तरी उमूर सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी होती है। बोर्ड में मुख्तलिफ़ उमूर की कमेटियाँ भी होती है। बोर्ड के मुख्तलिफ़ शोबों में सुपरडेंट और क्लर्क भी होते हैं। सरकारी दफ्तर का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता है कि सरकारी दफ्तर में जो खतूत मौसूल होते हैं उन्हें कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है, यानी खतूत की वसूली, डाक का खोलना, मरकज़ी रोज़नामचे में इंदराज, शोबे के रोज़नामचे में इंदराज, डाक की दर्जा बंदी, तबसरा लिखना, जवाबी मुसविदा नवेसी, जवाबी मुसविदा की मंजूरी, दस्तखत, ख़त की तरसील, मसलबंदी। ये वो चीज़ें हैं जो एक दफ्तरी उमूर या तरीक़ेकार होता है। तो जो भी खतूत आते हैं तो इसके मुताबिक उनके हवाले से काम किया जाता है। अगर हम दफ्तरी ज़बान की बात करें तो उर्दू अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कुछ अरसे के लिए दफ्तरी ज़बान रही है। हैदराबाद दक्कन की सरकारी ज़बान भी उर्दू थी। बाज़ सूबाई महकमों में भी उर्दू मुद्दतों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इन सब मिसालों से ज़ाहिर होता है कि दफ्तरों में उर्दू का इस्तेमाल महदूद पैमाने पर होता रहा है।
اسی لیے دفتری اردو کو نکارنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس دفتری اردو میں ایک تو عربی و فارسی کے مشکل الفاظ کا غلبہ رہا ہے۔ اس زمانے میں عربی فارسی کی تعلیم عام تھی، اس لیے اس قسم کی زبان کے لکھنے اور سمجھنے والے لوگ زیادہ تھے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ صورتحال برقرار نہیں رہی ہے اور لوگوں کے لیے عربی و فارسی امیز زبان کو سمجھنا آسان نہیں رہا۔ اس زمانے میں سرکاری مراسلات یعنی جو خطوط ہوتے ہیں کا دائرہ بھی بہت محدود ہوتا ہے، لیکن آج حکومت کے کاروبار میں عام لوگوں کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے اور بعض قوانین کی وضاحت عام لوگوں کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہاں سادہ اور آسان زبان ہی کام دے سکتی ہے۔ اس دفتری زبان میں مقامی اور علاقائی زبانوں کے کچھ لفظ بھی شامل ہو گئے ہیں، اس سے یہ زبان آج کل کے عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں رہی ہے۔ اس قسم کے زبان کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی تازہ اشتہار نیلام۔ ہر خاص و عام کو بذریعہ نوٹس ہاذا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ درختہ عمر رسیدہ و کٹائی شدہ و چوب حاصل کردہ از مختلف سڑک ہائی تحصیل اسلام آباد یا جو بھی تحصیل ہوتی ہے، ہر اتوار کو بوقت 11 بجے قبل دوپہر دوران ماہ دسمبر 2020 یا 21 جو بھی سال ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اور ماہ جنوری 2021 بمقام یعنی جو مقام ہوتا ہے اس میں وہ جگہ لکھ لیتے ہیں، نیلام کیے جائیں گے۔ یہ ایک اشتہار ہے، یہ اس دور میں جب اشتہار دیے جاتے تو اس طرح دیے جاتے تھے۔ اس اشتہار کی زبان جو ہے آج کی زبان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اس عبارت میں کچھ نکات قابل توجہ ہے، یعنی تازہ اشتہار نیلام میں تازہ اشتہار کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ تازہ اشتہاری نیلام۔ خاص و عام بھی خاصی فرسودہ ترکیب ہو گئی ہے، یعنی ہم کچھ لفظ جو خاص و عام یہ آج بھی دیکھتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں بھی یہ استعمال ہو جاتے تھے، تو یہ فرسودہ ترکیب ہے، اس سے ہمیں جو ہے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ بذریعہ نوٹس ہاذا کی بجائے مطلع کیا جاتا ہے، تو اس کی بجائے اس نوٹس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس نوٹس کے ذریعے کہہ کر بہت سی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ درختہ عمر رسیدہ خاصی دلچسپ ترکیب ہے، چپ حاصل کردہ کا بھی یہی حال ہے، مطلب ان الفاظوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ سڑک کی جمع سڑکیں ہائے تفصیل بھی خوب ہے۔ سڑک فارسی کا لفظ ہے، اس کی جمع ہلکا ہانک لگا کر بنائی گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس اشتہار کو آج کی آسان اور سادہ زبان میں اس طرح تحریر کیا جا سکتا ہے، یعنی جو پہلے میں نے آپ کو ایک اشتہار کا بتایا، تو آج ہم کس طرح یہ اشتہار اگر کوئی دینا چاہے کسی دفتر میں کوئی ادارہ تو وہ اس طرح دے سکتا ہے، یعنی نیلام۔ اس اشتہار کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ تحصیل اسلام آباد کی سڑکوں کے کٹے ہوئے پرانے درخت اور ان کی لکڑی ہر اتوار کو 11 بجے دن دسمبر 2020 یا 21 آپ جو بھی سال ہے وہ لکھ سکتے ہیں، مطلب 2020 اور جنوری 2021 کو بمقام CDA دفتر نیلام کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ اشتہار جو ہے ہم اس طرح آسان لفظوں کا استعمال کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں دفتری نظام اور دفتری زبان پر بڑی تحقیق ہوئی ہے۔ دفتری زبان و اسلوب کو زیادہ سادہ اور آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ ہر زبان اپنا مزاج اور اپنی خصوصیات رکھتی ہے۔ جو اصطلاحات کسی ایک زبان میں کی گئی ہو وہ دوسری زبانوں کے لیے اس طرح تجویز نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود آج کے ترقی یافتہ دفتری نظام میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اردو کو بھی اس سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ دفتری زبان کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں دوستوں اور عزیز طلباء، تو زبانی گفتگو میں ہم اپنے مخاطب کے رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات نہ سمجھ رہا ہو تو ہم دہرا کر یا الفاظ بدل کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تحریر میں اگر الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہوگا تو بات یا سمجھی نہیں جائے گی یا غلط سمجھی جائے گی۔ اگر یہ تحریر دفتری ہو تو دونوں صورتوں میں مزید خط و کتابت کی ضرورت محسوس ہوگی، اس طرح دفتر کا بہت سا وقت اس میں ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے دفتری تحریروں میں الفاظ کے انتخاب میں کچھ امور کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی سادہ اور مختصر الفاظ۔ مشکل اور طویل لفظ یا ترکیب کے مقابلے میں سادہ اور مختصر لفظ کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ کے لکھنے یا لکھانے، ٹائپ کرنے اور پڑھنے میں وقت کم صرف ہوتا ہے۔ مشکل لفظ کے معنی لغات میں دیکھنے کے وقت
ضائع ہوتا ہے، اگر معنی نہ دے کی جائے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور تحریر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ بوجہ عدم دستیابی ملازمت نامہ اس تاریخ کو فارغ خدمت نہیں ہو سکے۔ بوجہ عدم دستیابی خاصی طویل ترکیب ہے۔ اس جملے کو سادہ اور آسان الفاظ میں اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، وہ ملازمت نامہ نہ ملنے کی وجہ سے اس تاریخ کو فارغ خدمت نہیں ہو سکے۔ اس طرح بھی اس سال چینی کی پیداوار میں معتبر اضافہ ہوا ہے۔ اس سال چینی کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ہمیں لکھنا چاہیے، میرے نوٹ پشت صفحہ ہاذا پر عمل کرنے کی بجائے اس صفحے کی پشت پر میرے لکھے ہوئے نوٹ پر عمل کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طویل لفظ یا ترکیب کسی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے بغیر کام نہ چلتا ہو تو ایسے لفظ یا ترکیب استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً جس شخص کو خط لکھا گیا ہو اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا کی بجائے مکتوب عالیہ نے ابھی تک خط کا جواب نہیں دیا۔ اس طرح ہمیں واضح الفاظ بجائے مبہم کے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھی اور مؤثر تحریر وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بات کو واضح انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دفتری تحریروں میں تو یہ انداز اور بھی ضروری ہے۔ مثلاً ایسی بستیاں جہاں ذاتی تعلقات میں بے اتفاقی عام ہے، ایسی بستیاں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اس دفتر میں عملے کی تعداد مستقل عدم استحکام کا شکار رہی ہے۔ اس کی بجائے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس دفتر میں عملے کی تعداد ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تیسری مثال اس طرح ہے، اس سامان کی دستیابی بہت محدود ہے۔ اس کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سامان بہت کم ملتا ہے۔ خریداری مکمل ہونے کی تاریخ نئی سہولتوں کے میسر آنے کی تاریخ کے مطابق ہی ہوگی۔ جب تک نئی سہولتیں میسر نہ آئے خریداری مکمل نہیں ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے جو واضح ہو اور مبہم نہ ہو۔ الفاظ کے استعمال میں کفایت شعاری، جہاں تک ممکن ہو دفتری تحریروں میں کم سے کم الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اس سے عبارت میں اختصار پیدا ہوتا ہے۔ خشوع و زوائد کی اگر بات کی جائے تو خشوع و زوائد کا مطلب عبارت میں زائد یا فالتو الفاظ کا ہونا ہے جن کو آسانی سے حذف کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر سامان تحریر کی بہم رسانی آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تو اپنی ضرورت کے لیے اس دفتر سے اور سامان طلب کرے۔ اس جملے کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اگر اور سامان تحریر کی ضرورت ہو تو طلب کرے۔ ماہ اکتوبر میں لکھنے کی بجائے اکتوبر لکھے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس کے بجائے آپ میرا خیال ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ اس حقیقت کے پیش نظر، اس کی بجائے اگر ہم یہ لکھ لیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے، اس حقیقت کے پیش نظر کی بجائے اگر ہم یہ لکھیں چونکہ یا اس وجہ سے میں نے اپنے ریکارڈ کو جانچا اور صحیح پایا، اس کی بجائے اگر ہم یہ لکھیں میں نے اپنا ریکارڈ صحیح پایا۔ اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم اردو میں انگریزی الفاظ کو دیکھیں، انگریزی ایک عرصے سے برصغیر میں سرکاری اور تعلیمی زبان چلی آ رہی ہے، اس لیے بہت سے انگریزی لفظ اردو میں شامل ہو گئے ہیں۔ بعض چیزیں تو انگریزی نام اپنے ساتھ لائی ہے، بعض اردو لفظوں کی جگہ بھی انگریزی کلمات نے لے لی ہے۔ مثلاً رش، کیس، کلاس وغیرہ۔ اردو میں پہلے قسم کے لفظ لانے میں کوئی حرج نہیں، دوسری قسم کے لفظوں کا استعمال بھی زیادہ قابل اعتراض نہیں، لیکن جہاں اردو کے مناسب الفاظ موجود ہو ان کی جگہ بلا وجہ انگریزی لفظ لانا کسی طرح بھی درست نہیں۔ مثلاً یہ کہنا ایکوموڈیشن کی الائنمنٹ کے آرڈر ایشو ہو گئے ہیں، اب یہ ایک جملہ ہے، یہ تو انگریزی زبان کو اردو میں لکھنا ہوا۔ اس بات کو اردو میں اس طرح ہم کہا جا سکتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، مکان کی الائنمنٹ کے احکامات جاری ہو گئے، یعنی بجائے یہ کہ ہم ایکوموڈیشن کی الائنمنٹ کے آرڈر ایشو ہو گئے ہیں، یہ اپنے کسی تحریر یا دفتری زبان میں جو نوٹس یا خطوط ہوتے ہیں، لیٹرز جو ہوتے ہیں، تو اس میں لکھنے کی بجائے ہم یہ لکھ لیں کہ مکان کی الائنمنٹ کے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اردو کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ الائنمنٹ
ٹھیک ہے، مطلب ایک ورڈ سے انگریزی کا لفظ ہے لیکن ہم نے یہاں استعمال کیا، لیکن سمجھ آ گئی ہے۔ ایشو کی بجائے ہم جاری کر دیے ہیں، آرڈر کی بجائے ہم احکام بھی لکھ سکتے ہیں، آرڈر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن احکام جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو میں جو مقامی الفاظ ہے، ہر زندہ زبان دوسری زبانوں کے الفاظ ضرورت کے مطابق قبول کرتی رہتی ہے۔ اردو میں علاقائی زبانوں اور بولیوں کے الفاظ بھی شامل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اب پڈا اور تڑی کے لفظ اردو میں سننے اور پڑھنے میں آ رہے ہیں، لیکن دفتری زبان میں اگر مقامی یا علاقائی زبان کے الفاظ بھی احتیاطی سے استعمال کیے جائے تو اس سے خاص علاقے میں تو وہ شاید قابل فہم ہو، لیکن دوسرے علاقے کے لوگ اس سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اگر اردو میں ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ موجود ہو تو ان کی جگہ دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آفس مینجمنٹ کے حوالے سے آج کا لیکچر آپ نے سن لیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آفس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔